बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, सियासी बहरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सी तब्दीलियाँ आई, तब्दीली सरकार ही चली गई, इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है। लेकिन सियासी तब्दीलियाँ आईं और अपोजिशन जो थी वो अब हुकूमत में है और हुकूमत जो है वो अपोजिशन में है। लेकिन अभी बहरान ख़त्म नहीं हुआ। आइनी और क़ानूनी बहरान जो है वो जारी है। ये कैसे ख़त्म होगा, ममलकत के लिए और रियासत के लिए ये कितना ज़रूरी है, और आम लोगों की हालत बदलने के लिए इसमें क्या कुछ होना चाहिए, इन चीज़ों से आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, सियासी बहरान कहते थे सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी शेख रशीद साहब जो पंडित है रावलपिंडी के, बड़े सियासी तौर पे वो ये कहते हैं कि 5 जून से 25 जून तक कोई नया धमाका होगा। क्या धमाका होगा? धमाका तो यही होगा ना कि बजट आएगा, उसके बाद मज़ीद मामला जो हैं वो ख़राब होंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून से मीम और शीन निकलेंगे, और वो इख्तिदार में भी आ गए, लेकिन मीम शीन नहीं निकली, मुस्लिम लीग नून मौजूद है। तो इसका मतलब पहला तो उनका बयानिया गलत हो गया। अब दूसरा बयानिया उनका ये है कि लॉन्ग मार्च के मौके पर राना सनाउल्लाह ने हमारे बहनों के घरों में भी छापे मारे, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो कारोबारी लोग हैं और अपनी दुकानें धंधा करते हैं, उनको भी इन्हीं ने नुकसान पहुँचाया, डराया, धमकाया। लिहाजा रेंजर्स के लोगों से मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने जिस अंदाज़ में इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ की, तो मैं उसकी शिकायत करूँगा। लेकिन शिकायत में वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत से शिकायत करूँगा। तो एक बात तो सीधी होगी, जो मैं कहा करता हूँ कि वो ड्यूटीफुल आदमी हैं, तो वो ड्यूटी पे हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि डी चौक तो वो भी नहीं पहुँचे, जबकि उनके बड़े दावे थे कि वो इमरान खान के साथ हैं और खून का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। वो सियासत से रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं रिटायर हो रहे कि इमरान जैसा उन्हें लीडर मिल गया। अब अगर आप पूरी सियासी सूरत हाल का अगर आप तजिया करें, तो आपको एक बात नज़र आएगी कि एक पार्टी है जो टुकड़ों में नहीं बट सकती, वो सिर्फ एक पार्टी है। उसके अलावा कोई पार्टी पाकिस्तान में नहीं जो टुकड़ों में ना बटे। कहीं ना कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, कहीं हम ख्याल ग्रुप बनता है, कहीं पार्लिमानी ग्रुप बनता है, इस तरह बनते रहते हैं। लेकिन एक पार्टी है जिसके कायद हैं शेख रशीद साहब, क्योंकि खुद ही वो कायद हैं, खुद ही वो कारकुन है, खुद ही वो MNA हैं। एक शख्स की पार्टी है, लिहाजा वो कभी भी तकसीम नहीं हो सकती। अवामी मुस्लिम लीग, तो ये तो फिर उनको एजाज़ हासिल है। अब वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हर घर से भुट्टो निकलेगा, तो भुट्टो की कुर्बानी अपनी जगह, फांसी चढ़ गया वो। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि हर घर में इमरान खान घर कर गया है, यानी इमरान खान हर घर में मौजूद है, तो वो निकलेगा नहीं, वो वहाँ मौजूद है। अब कैसे मौजूद है, क्या मौजूद है? यानी यकीनी बात है कि उसके बयानात, उसकी जो ख़यालात हैं वो मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो 9 से लेकर 20 अरकान तक वो हम ख्याल ग्रुप बनाने को तैयार हो गए हैं, और ज़रा ये कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे कि पहले एक बार अपने कायद इमरान खान नियाज़ी से मुलाकात करें और उनको बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ठीक नहीं, क्योंकि इसी घोड़े पे आप सवार होकर आए थे, और यही घोड़ा जो है दूसरों को रेस जिताता है। लिहाजा अगर आप उससे बुराई लेंगे तो फिर हमारा जीना भी हराम है, क्योंकि हमने तो सियासत करनी है, आप पता नहीं करनी है या नहीं करनी है। इन अरकान का कहना है कि ना आपका कोई पाकिस्तान में कारोबार है, ना आपने कोई सियासी आपके मकसद है कि जो आपको नुकसान होगा, लेकिन हम सियासतदान हैं, हम पहले भी सियासत करते रहे, अब भी सियासत करते हैं, हमने तो सियासत करनी है, हमारे तो हल्के मौजूद हैं, हमने वहाँ लोगों को जवाब देना है। लिहाजा आप अपने अंदाज, अपने बयानात बदलें, और जिनसे आप लड़ाई कर रहे हैं ख़ास तौर पर कौमी अदारों से, चाहे वो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो, उससे आप लड़ाई ना करें, इसलिए कि मिल के आगे बढ़ना है, रियासत के लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए। तो वो कहते हैं हम एक दफ़ा बात ज़रूर करेंगे, लेकिन पता यही लग रहा है कि एक पार्लिमान ग्रुप जो है वो हम ख्याल ग्रुप कह लें उससे वो बनेगा, और फिर वो कायदे हस्ब इख्तिलाफ़ को भी चेंज करेंगे, यानी राजा रियाज को भी बदलेंगे, ताकि वो अपना आइनी और क़ानूनी जो है वो अपना किरदार वो असम्बली में अदा कर सकें, पार्लियामेंट में। अब इसके साथ दूसरे साथ देखें कि इमरान खान किन मुसीबतों में फंसे। नंबर 1 तो उन्होंने लॉन्ग मार्च दूसरी डेट जो है वो नहीं देनी,
میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسرے لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دیں گے، کیونکہ ایک تو انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کے لانگ مارچ میں اسلحہ موجود تھا، اور رانا ثناء اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ شیخ رشید کی بات پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ڈی چوک پہ روکا تھا، عدالت نے ڈی چوک پہ روکا ہے، ہم نے عدالت کے حکم کے مطابق ڈی چوک کے جو لوگ تھے جو کہ قبل از وقت مختلف گھروں میں محفوظ تھے، یا پارلیمنٹ کے جو لاجز ہیں اس میں موجود تھے، ان کے ممبران اسمبلی نے لا کے رکھے ہوئے تھے، یا کے پی کے ہاؤس میں تھے، تو ان لوگوں کو ہم نے روکا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل، کیوں کہ اس جم غفیر میں یا جتنے بھی لوگ تھے، تھوڑے تھے زیادہ تھے، ان میں کوئی خواتین موجود نہیں تھیں، یعنی فیملیاں نہیں آئیں، اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں وہ نہیں آئے ڈی چوک، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے، آپ کے لیے حکومت انتظام کرے گی جہاں آپ وہاں رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا یہی دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے وہاں سے آگے گئے تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا کہ آگے جانے کی، ان کے پاس اجازت نہیں تھی، لہٰذا ہم نے روکنا تھا، اس لیے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے حکومت کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے خلاف مقدمہ کیا لاہور میں وکلا کی طرف سے، ہم اسے فیس کریں گے، اسی طرح ہمارے خلاف بھی عدالت میں جائیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک اجازت دی تھی جس پہ یہ لوگ شیر ہو گئے تھے کہ جی ساری چیزیں ہٹا دی جائیں، تو رکاوٹیں ہٹانے کی بات پہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیں جہاں تک کہا گیا تھا وہاں تک کے لیے ہم نے تمام رکاوٹیں بدل دی تھی، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کہیں اٹک پہ ان کے ساتھ ان کے خلاف کوئی لاٹھی چارج ہوا یا آنسو گیس پھینکی گئی یا انہیں روکا گیا یا رکاوٹیں تھیں، وہاں تک تھیں۔ جب وہاں سے آگے چلے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تب کیوں کہ 5 بجے کا 5 بج کے کچھ منٹ پہ یہ فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد یہ 7 بجے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ جو ہے فوری طور پہ وہاں پہنچے ڈی چوک، اور میں ڈی چوک آ رہا ہوں، جبکہ خود جلوس کی قیادت نہیں کر رہے تھے، اور منتشر لوگ جو بغیر قائد کے ہوتے ہیں وہ یقینی بات ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے حفظ ما تقدم میں ہم نے انتظامات کیے کہ ریڈ زون میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ عدالت نے بھی وہاں آنے سے روکا تھا۔ ہم نے آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری ادا کی، جو یہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ ابھی بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں موجود ہے کہ یہ اجازت مانگنے گئے اگلے لانگ مارچ کی، تو وہاں سے انہوں نے جو دیا ہے کہ فیصلہ جو آیا ہے 5 رکنی بینچ کا، اس میں سے یہ آیا کہ 4 ایک طرف ہے اور 1 ایک طرف ہے، یعنی متفقہ فیصلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے انہیں 7 دن کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے کہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے 25 مارچ کو، اور کس انداز میں اس میں آپ لوگ جو کر رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں حکومت، تو حکومت کہاں تک صحیح ہے اور جو غلطی ہے وہ عمران خان کے لوگوں کی کہاں سے ہے۔ دیکھیں پہلے عدالت کہتے شاید عمران خان تک بات نہ پہنچی ہو، لیکن اسی دن وہ ان کے جو فواد چودھری ہیں وزیر با تدبیر، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فیصلے عدالتوں نے نہیں کرنے، سیاسی فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، میدانوں میں ہوتے ہیں، جلسے اور جلوس سے ہوتے ہیں، لہٰذا عدالتی فیصلے کو ہم نہیں مانتے، ہم تو ڈی چوک پہنچیں گے۔ اس کا مطلب تو سیدھی سی بات ہے کہ عدالت کا جو ہے وہ حکم نہیں مانا گیا، حکم عدولی کی گئی، تو اب کون ہوگا؟ جب پارٹی نہیں مان رہی تو پارٹی کا قائد اس میں آئے گا۔ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایک اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی راہداری ضمانت کرا لی ہے، یعنی پشاور سے، کیونکہ وہ فی الحال تو پشاور میں ہے، اور کل انہوں نے ایک اور جلسہ کرنا ہے پشاور کے علاقے میں، شاید دیر میں کرنا ہے، تو وہاں انہوں نے کچھ اعلانات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اعلان کیا کرتے ہیں؟ لانگ مارچ کا اعلان تو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ابھی انہیں یقین ہے کہ معاملات جو ہیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ 20 لاکھ یا 20,000 لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور معاملات جو ہیں وہ موسمی بھی وہ اچھے نہیں ہیں، اور ملک کی معاشی حالات بھی اچھے نہیں ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے اندھادھند سب کچھ گھر بار چھوڑ کے آ جائیں گے، لہٰذا لانگ مارچ کا تو اعلان نہیں کریں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے پھر وہ غلطی کریں، جیسے ماضی میں انہوں نے غلطی کی تھی کہ سول نافرمانی شروع کر دیں، بجلی کے بل نہ دیں، پانی کے بل نہ دیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ اگر ایسا بھی کریں گے تو اس کا بھی رسپانس نہیں ملے گا، کیونکہ ماضی میں بھی نہیں ملا تھا ان کو، اور اب تو وہ حکومت سے اتر چکے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ اب تو ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کی تلوار ان پہ چل رہی ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل نے بھی وہ کچھ چیزیں واضح کی ہیں، اور کچھ ان کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں جی کچھ فنڈز آئے ہیں ایسے جو پارٹی اکاؤنٹس میں نہیں آئے، بلکہ آئے ہیں لیکن اصل جو حقیقی اکاؤنٹس ہے اس میں نہیں آئے۔ تو اس کو دیکھ کون رہا تھا؟ اس کو جو دیکھنے والے تھے عامر کیانی ہوں، اسد عمر ہوں یا اسد کیسر ہوں، ان میں سے سب لوگ یہ سب باری باری پھنسیں گے، کیونکہ اس نے الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم جلد سے جلد اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے پر انہوں نے بڑی پذیرائی کی تھی کہ انہیں جب منحرف ارکان کو روک دیا اور ان کی ممبرشپ کینسل کر دی اور ان کے دوبارہ الیکشن کا اعلان کیا، تو انہوں نے تالیاں بجائیں کہ واہ کمال ہے، الیکشن کمیشن نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ لیکن دوسرے فیصلے پر یہ ناراض ہیں،
دوسرا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین کی نشستیں تھیں، خصوصی نشستیں، اس پر انہوں نے ان کے بات نہیں مانی، اور بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیں وہ مجموعی جو ٹوٹل ہوتا ہے آپ کی نشستوں کا اسمبلی میں، اس کے بہاف پہ 1 2 3 4 5 نشستیں الاٹ ہوتی ہیں خواتین کی، وہ آپ نے لسٹ دی ہوئی ہے، جو اوپر والے ہوں گے وہ آ جائیں گے. لیکن ابھی تو 20 نشستیں آپ کی کم ہو گئیں، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں سے آپ نے 20 کی 20 جیتنی ہے یا ایک بھی نہیں جیتنی. تو جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا تو الیکشن. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ تحریک انصاف کو پسند نہیں آیا. تو آنے والا وقت جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ان کو بہت سی ابھی قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، بہت سے امتحان بھی دینے پڑیں گے. لیکن اگر انہوں نے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کیا، اگر انہوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر نقصان میں جائے گی تحریک انصاف بھی اور قائد عمران خان بھی. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو مذاق ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں، بیانیے چل رہے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی کہہ دیتا ہے. ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ جناب مجھے CNC نے بتایا کہ جناب اتنے ارب روپے جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے جو ہے نون لیگ کھا گئی. او بھائی کوئی ثبوت ہونے چاہیے، شواہد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے وہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، آپ نے یہ بیانیہ جو ہے رجسٹر کرا دیا، لیکن ملزم کو ثابت کر کے جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا آپ سزا کیسے دلا سکتے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ CNC سے میری بات ہوئی ہے، یا ہم لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹی وی اسکرین پہ کیمرے کے سامنے، ہم لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، فلانے سے میری بات ہوئی ہے، عدلیہ کے ایک اہم آدمی سے بات ہوئی ہے. یہ نہیں، یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ، یہ پاکستان کے خلاف بھی جائے گا، ریاست کے خلاف بھی جائے گا، جمہوریت کے خلاف بھی جائے گا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب انداز چینج کرنے ہوں گے. اچھا وہ راہداری ضمانت کیوں کرائی؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب انہیں ڈر کوئی نہیں ہے اور KPK میں بیٹھے ہیں، ان کی حکومت بھی وہاں، تو نمبر 1 تو یہ کہ وہ CM ہاؤس میں ہے، تو CM ہاؤس جو ہے وہ سرکار کا ہے، ریاست کا ہے، لہٰذا ان کو وہاں سے خالی کرنا پڑے گا، ورنہ وفاق جو ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں ڈر ہوگا کہ وہاں پہ بھی وہ حملہ کر کے ان سے خالی کرائے. تو ایسی صورتحال نہ ہو. ایک تو اس لیے انہوں نے راہداری ضمانت کرائی. دوسری طرف یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ گرفتار نہ ہو. کیا وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. تو گرفتاری سے بچنے کے لیے راہداری ضمانت کریں. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے دوست ہیں منصف آوان صاحب، وہ قانونی ٹی وی کے نام سے ایک YouTube چینل بھی چلا رہے ہیں. انہوں نے تو صاف دعویٰ کر دیا کہ بھئی بنی خالہ خالی ہے، یہ ایک اہم جگہ ہے، لہٰذا چونکہ خالی ہے تو یہ مجھے دے دیا جائے، اس لیے کہ مانیمنٹل، وہ عمران خان کو مانیمنٹل کہتے ہیں، ان کی مرضی ہے. اب ان کو کوئی منائے یا نہ منائے، لیکن وہ چونکہ میاں والی کے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا حق شفا ہے اس پہ بنی گالہ پہ، کیونکہ میں اس کا گرائی ہوں، میں اس کا گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں اس کے شہردار ہوں، میں اس کا قریبی ہوں، اور میں عوان ہوں، تو میرا بھی حق ہے جتنا نیازی کا حق ہے. تو خالی جو پڑا ہے مجھے کرائے پہ دے دیں، یعنی حق شفا. وہ کہتے ہیں میں دائر کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ میرے حوالے کیا جائے، کیونکہ ایک بڑی جائیداد جو ہے اس طرح بے سر و سامانی میں یا سنسان رہ کے، تو وہاں پہ سوائے جالے اور جن بھوت کا ڈیرا ہوگا، کیونکہ اب موکل تو وہاں سے جا چکے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ حوالے میرے کر دیا جائے. تو اب اس قسم کے جب معاملات ہیں، چاہے اسے آپ مذاق سمجھیں، لیکن دیکھیں لوگوں کی سوچ تو ہے، آپ کسی کی سوچ کو بدل نہیں سکتے. بدلنا پڑے گا پورے انداز کو. ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا، انہیں اپنا انداز بدلنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو اپنے انداز بدل کے جو مایوسی کی فضا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان پھولے پھلے اور کامیاب. ورنہ دشمنوں کے ہم ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے تو یقینی بات ہے کہ دشمنوں کی باتیں ہم پوری کریں گے اور انہیں خوش کریں گے. تو ہمیں خوش تو کرنا اپنی دھرتی ماں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ہم وطنوں کو، اپنے محب وطن ساتھیوں کو. دیکھیں فوج کو تو صاف ہی کہہ دیا ان لوگوں نے کہ وہ تو چوکیدار ہے. تو چوکیدار نے ہاتھ اٹھا لیا اور چوکیدار نے کہا ہم چوکیدار ہیں، ہم بیرونی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، اندرونی سرحدوں کی بھی. انتشار ہوگا تو ہم آئیں گے. اور رانا ثناء اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فسادیوں کو ہم نے روکا ہے. خود عمران خان مانے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، تو فسادیوں کو روکنا تو منع نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا حکومت کا فرض ہے، لہٰذا ہم نے اپنے فرض ادا کیے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ. کہ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے. لیکن آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ مستقل بنیاد پر قائم رہے. اللہ نگہبان.